صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان الأجل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मुंजिए बशरियत में. आज हमारे प्रोग्राम में हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम हमारे वक्त के इमाम से दूर हो जाते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के करीब करती है. ये वो चीज़ें हैं जिसे हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो हम अपनी तरफ से हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर की तैयारी कर सकते हैं. इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह इस बार भी हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब क़िबला. आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मौलाना साहब, जहाँ हम ये कहते हैं कि हम तमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर हैं, आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं हमारी ज़िंदगी में हम जाने अनजाने में कई ऐसी चीज़ें कर देते होंगे, कई ऐसे गुनाह कर देते होंगे जिसके वजह से हम हमारे वक्त के इमाम से दूर हो जाते हैं. तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बहुत बहुत ज़्यादा दूर कर देती है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतुस सानी अशर अल इमामिल महदी अल मुंतज़िर सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि. देखिए, हमें इस सवाल के जवाब में बहुत अच्छी तरह से पता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम महबूब परवरदिगार हैं जी, अल्लाह की हुज्जत जी, अल्लाह के नुमाइंदे और अल्लाह के दीन के हिफाजत करने वाले, उसके अहकाम को पहचाने वाले और ख़ुद उसके अहकाम की इताअत करने वाले भी हैं. सुन्नत रसूल पर गामज़न हैं. ठीक है. अब जब हम एक ऐसी पर्सनालिटी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को करार देते हैं जो महबूब परवरदिगार है, राइट, तो यकीनी बात है वो चीज़ें जो अल्लाह को नापसंद हैं वो इमाम को भी नापसंद है. वही नापसंद होंगी. इसी तरह जिस चीज़ से खुदा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, इमाम वही मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है. जिस चीज़ में जो है अल्लाह की मुखालिफत पाई जाती है, मासियत पाई जाती है, और अल्लाह ने इमाम को मासूम बनाया है, इसका मतलब क्या है? हर गुनाह से दूर है, हर तरह की लग़ज़िशों से, हर तरह के सहव निस्यान से आप मुबर्रा है जी. आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक उसका तस्वुर नहीं है. एग्जैक्टली. अब यकीनी बात है जो इंसान मौला के करीब जाना चाहता है, मौला से नज़दीक होना चाहता है, आज मैं आपसे एक बात कहूँ, दुनिया का दस्तूर है और दुनिया की जो है कानून, दुनिया का कानून भी है. अगर आप एक ऑफिस जाएं, एक वज़ीर से मिलें जी, एक शख्सियत से मिलें, हत्ता आप हम दूसरे पॉलिटिशियन की क्यों मिलें, अगर हम एक मर्जा से मिलें, तो क्या आप एक लड़की के उन्वान से बेहिजाब जाएंगी? नहीं. तो यकीनी बात है नहीं जाएंगी जी, क्योंकि आपको पता है कि वो इस शक्ल में हरगिज़ हमें पसंद नहीं करेंगे और हमें उनसे मिलना है जी, हमें उनके करीब जाना तो हम जो चीज़ें वो पसंद करते हैं उन बातों का ख्याल रखेंगे. हाँ. जी. अब एक सवाल जो आपने कहा, भाई कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं? सीधी सी बात है, जो गुनाह कबीरा है. जैसे कि अगर हम ऐसे मेंशन कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए. देखिए, गुनाह कबीरा जो है बहुत सारे हैं. मसलन झूठ बोलना, एक हमारे फरमाते थे मोमिन बड़े से बड़ा गुनाह कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते जी, ताकि झूठ तो तमाम गुनाहों की चाबी है जी. ठीक है. गीबत नहीं कर सकता है जी, गस्ब नहीं कर सकता है, जुल्म नहीं कर सकता है, क़त्ए रहम नहीं कर सकता है, ठीक है, दुनिया किसी की तरफ दौड़ नहीं सकता है,
نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، ماہ مبارک میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ بالکل تو ہر وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، امام مہدی علیہ السلام بھی امام اسی سے زمانہ علیہ السلام سے بھی، امام زمانہ علیہ السلام بھی اس سے ناراض۔ آج ہی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ امام خود فرماتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ چغل خوروں سے ہرگز چگل خوروں سے ہاں جی بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ ہاں جی اب یقینی بات ہے امام زمانہ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک، اسی حدیث میں ایک جملہ آیا ہے کہ اللہ جو ہے دو مومن کے درمیان جدائی کرنے والوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل اسی طرح ہمارے وقت کے امام بھی پسند نہیں کرتے 100% امام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو بہت بڑا پیغام ہو گیا ہے یہاں مولانا صاحب، تاکہ اگر آج کے معاشرے پر ہم نظر ڈالیں، آج کی سوسائٹی کو دیکھیں، تو آئی تھنک ویورز ہم تمام کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمارے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، الجل ہماری زبانوں پہ ہے، لیکن جھوٹ بولنا، رشتہ داریاں ختم کرنا، لوگوں میں درار ڈالنا، کسی کے جھگڑے کا سبب بننا، قطع رحم کرنا، صلہ رحمی سے دور رہنا، اگر ہم میں یہ تمام چیزیں موجود ہے تو پھر ہمارے دل میں ہمارے وقت کے امام کی محبت کس طرح ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ بالکل۔ میں ایک اور اینگل آپ کو اسی جی سلسلے کا سناتا ہوں۔ دیکھیے ہماری جو شریعت ہے یہ اس طرح کی حدیث آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جنت اور جہنم، جی ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ٹھیک ہے، جو کچھ خرابیاں آ رہی ہیں جی وہ انسانوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، جی ٹھیک بالکل ہے۔ اسی طرح میں جو اینگل کی طرف لانا چاہتا تھا امام زمانہ کے تعلق سے، اچھائیاں اور برائیاں ایک ظاہری تصویر رکھتی ہے۔ بالکل مثلا ایک جھوٹ بولیں گے تو آپ کے نام اعمال میں لکھا مثلا ایک جائے گناہ لکھ دیا جائے، جی گناہ جی کبیرہ لے، لیکن اس جھوٹ کا اثر باطنی کیا ہوگا، اندر کیا ہوگا اس کا، جی مطلب نام اعمال میں تو لکھا جائے گا وہ ہی، ایک الگ، ہاں، لیکن اور آپ کے خود وجود پر کیا اثر ہوگا، جی ٹھیک ہے، اس پہ آنا چاہیے۔ جی کسی نے امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا، خود امام نے بھی، بعض اس میں ہے کہ امام نے بھی پوچھا کسی سے کہ ہم کننا نتوقع صباحا مساء، یہ امام کا جملہ ہے، جی امام کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ بہت بڑا عاشق تھا امام زمانہ امام زمانہ علیہ السلام، اور اتنا ہی تھا کہ وہ بڑی زحمتیں اٹھایا اس نے۔ اگر آپ سے کہوں میں مثلا 1000 کلومیٹر پیدل چلا، جی جی 20 سال تک چلتا رہا، کافی ایفرٹس لیے، جی کافی فرض، جی پیسے خرچ کیے، ٹھیک ہے، اور جب امام سے کے پاس ملاقات ہوئی، پہنچا جی تو امام نے کہا صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے، اوکے صبح شام ہم تمہاری ملاقات کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو کیا ہوگا آپ بتائیں؟ میں سنوں گا تو تڑپ نہیں جاؤں گا کہ میں نے اتنی زحمت اٹھائی؟ تو اس نے کہا مولا آپ انتظار کر رہے تھے کہ میں انتظار کر رہا تھا، جی تاکہ اتنے ایفرٹس لے کر جب وہ میں مولا تک اتنا پہنچ رہا ایفرٹس ہے، لگایا، میں جی نے کہا آپ سے ملاقات ہو، جی پیدل چلا، یہ کیا وہ کیا، پیسے خرچ کیے، دوڑتا رہا، جی اور تب جا کے امام زمان علیہ السلام سے ملتا ہے، آج جی 20 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں نتوقع من قبل صباحا و مساء، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، صبح شام تمہارا ہم انتظار کر رہے تھے 20 سال سے، جی تم آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا مولا آج آپ کا بندہ آیا اور مجھے آپ تک لے آیا، جی اگر آپ پہلے کسی بندے کو بھول دے میں پہلے آ جاتا، تو پہلے آ جاتا تھا۔ جی اب اس کے جواب میں جو امام نے کہا وہ ذرا سنیے، جی وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ مولا کوئی آدمی مجھ تک نہیں آیا آپ کا جو مجھے لے آتا آپ کے پاس، تو امام نے سر جھکا لیا اور فرمایا نہیں ایسا نہیں۔ تو اب یہ اور چونک گئے کہ وہ امام کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے،
یعنی امام نے پہلے بھی ان کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. جی. تو انہوں نے کہا کہ مولا اب جب ان کی آنکھیں اٹھی تو امام نے فرمایا 3 کام کی وجہ سے تم ہمارے راستے سے بہت دور چلے گئے ہو. جی. تمہیں ہمارا راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے. اور وہ 3 کام کیا تھے؟ اب دیکھیے جی. اس کا تو ایک مطلب ہے نا کہ بھائی گناہ اپنا جو اثر رکھتا ہے وہ ہے ہی ہے. بالکل ہمیں اپنے مولا سے دور کر سے دیتا ہے. دور جی. تر کرتے جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جی. ٹھیک ہے. یعنی ہم جو یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ نام اعمال میں لکھ لیا, اتنا نہیں ہے. ایک چیز جو اس میں بتائی, میں چاہتا ہوں یہ پیغام آج جو جائے ہمارے اس, فرمایا لقد تجبرتم علی ضعفاء الشیعہ, تم نے ہمارے غریب شیعوں پر ظلم کیا ہے. تجبرتم کا مطلب کیا ہے؟ جبر کیا ہے, جبر کیا ہے, زبردستی ان کے اوپر کی. جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کمزور شیعوں پر تم نے رحم نہیں کیا ہے. بالکل. تم ان کے ساتھ الفاظ بدل کہہ دوں ظلم جو ہے اس طرح بھیڑیوں کی طرح پیش آئے ہو. کیسے بھیڑیا کا موقع لگے گا تو نوچ لے گا, جی, حملہ کر دے گا. امام نے فرمایا لقد تجبرتم علی ضعفاء الشیعہ. خوب, ایک ہی ہے. جی. پہلا. جی. آج کبھی آپ سوچئے, دیکھیے جو غریب ہوتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہو, کیسے ہو. ہمارا تو سلام کا رویہ بھی لوگوں, لہجہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ الگ ہوتا ہے. ویری گڈ. آپ جو کہہ رہے بالکل پرفیکٹ بات. ہم جو ہے سلام کا جواب بھی چہرہ دیکھ کر دیتے ہیں. اور ہم تو کئی لوگوں کو سلام بھی نہیں کرتے تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہاں یہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے. یہ تو مسئلہ ہے آج معاشرے میں. جی. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا اس کی بنا پر تم کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے مجھ سے. تم ہماری طرف آ رہے تھے لیکن جتنا آ رہے تھے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے تھے, کیونکہ تمہارے وجود میں یہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم نے ایک اور کام کیا ہے. وہ کیا ہے؟ تم اتنا دنیا کے جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہو کہ تمہیں ہماری یاد نہیں آتی. ایبسلیوٹلی. یہ بھی آج کے وقت کا بڑا مسئلہ ہے. ہم پیسے کمانے کے کہتے ہیں نا فطور میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ آج ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی. آپ یہ کہہ رہی ہیں, میں تھوڑا ایک اور آگے کر دوں. کہتے ہیں فون کر کے کہ مل صاحب جاب کرتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اس قدر ہم پیسے کی لالچ میں ڈوب چکے ہیں آج. تو اب نہیں پڑھتے. جی. ٹھیک ہے. دین کے قانون کو پامال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آج یہ کوئی عورت مرد کا فرق ہی نہیں رہ گیا کہ یہ سب کے سب دنیا کی طرف جا رہا ہے. جی. امام نے فرمایا ایک سبب یہ تھا. جی. اور تیسری چیز فرمایا تم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے, قطع تعلق کر لیا ہے. اتنے دن سے تم آ رہے تھے اور تینوں کام کر رہے تھے, اس بنا پر تمہیں ہمیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہم تک پہنچنے کا, ہم تک آنے کا تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. گناہ روک رہے تھے. ہاں. جی. تو ایک گناہ جو ہے اخروی عذاب کا سبب ہے. جی. اور ایک اثر یہ ہے کہ ولی خدا سے آپ دور ہو جاتے ہیں. ہم آپ کوئی ایک بھی دور سے دور تر ہوتا جائے گا. جیسے جیسے گناہ میں ڈوبے گا ویسے ویسے کیا ہوگا, حتیٰ امام باقر علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے جو بہت ڈرانے والا ہے ایک شیعہ کو. فرمایا اگر گناہ میں تم ڈوبے رہے تو یہ ہماری محبت تمہارے دل سے باہر نکل جائے گی. یعنی کتنا بڑا جملہ ہے اور ساتھ ہی ہم تمام کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ویورز, آپ سے پہلے مجھے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے اور ہم تمام کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ 3 برائیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہے, اور اگر پائی جاتی ہے تو یہی وہ سبب ہے کہ آج ہم ہمارے وقت کے امام سے اتنا دور ہو چکے ہیں. مولانا صاحب, جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص اپنے وقت کے امام سے دور ہو جاتا ہے, وہ کون سی برائیاں ہوتی ہے, بہت ہی اچھا واقعہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اب اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے وقت کے امام کے قریب کرتی ہیں تاکہ ہم برائیوں سے دور ہو جائیں اور نیکیوں کو اپنا لیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, خود ہی اسی بات کو امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید سے فرمایا کہ لو ان اشیانا وفقہم اللہ لطاعتہ,
اگر ہمارے شیعوں کو اللہ اپنے اطاعت کی توفیق دے، اور توفیق دے کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں جی کہ اللہ ہمارے شیعوں کو اپنی اطاعت کی توفیق توفیق دے، جی اللہ اجتماعی من القلوب، اگر وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور اللہ کی اطاعت کرنے لگے، لما تاخر الیمن عن لقائنا، تو انہیں ہماری ملاقات کی بابرکت نصیب ہوگی، نصیب ہوتی ہے، اور اس میں تاخیر نہیں ہوتی تھی، لیٹ نہیں ہوتا، لیٹ نہیں ہوتا۔ اس کا بہت سارا مطلب ہے۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کون سی چیز ہے ہمیں جو ہمیں اپنے مولا سے قریب کر سکتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں اپنے مولا سے نزدیک کرنے کے لیے، حتیٰ اس کے بارے میں واقعات موجود ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال لیتا ہوں، اچھا ہے، انٹرسٹنگ ہے، یہ تو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ مرزا شیرازی بزرگ ایک زمانے میں حوض علمیہ لے کر سامرا چلے گئے، اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ سامرا میں پہلے شیعہ بہت نہیں آباد تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آقا اماموں کا روضہ ہے، اگر یہاں آ جائیں آپ تو دور دور سے شیعہ آ جائیں گے اور بس جائے گا آباد، تو وہ چلے گئے۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو شیعہ بکھر گئے، پھر سے وہاں سے چھوڑ گئے۔ تو اسی میں سے ایک شیعہ تھا، وہ جب گئے آگا تو اس نے جا کے بزنس اور گھر اور سب وہاں سیٹ کر لیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو اس صورت میں وہ پھر سے مجبور ہو گیا، یا اس کے حالات مساعد نہیں رہے، اور وہاں سے وہ پھر سے سامرا سے مشہد، اوکے، گھر بھی بیچ دیا، بزنس بھی سیٹ کر لیا، اور آیا مشہد میں رہنے لگا۔ مشہد میں اس نے ایک دکان خریدی، اور یہی جو تبرکات کی، تسبیح، سجدے گاہ اور انگوٹھی، یہ سب یہ اس طرح کی تھی، اور گھر بیچا تو پیسہ، اب گھر ڈھونڈنے کے لیے تو وقت چاہیے کہ بھئی ایک اچھا مناسب گھر ملے، تو اس نے کرائے گھر لے لیا، اور زندگی چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ پھر جو ہے ایک دن وہ، اب امام رضا کے وہاں رہ رہا ہے تو مومن ہے، روز زیارت کرنے جا رہا ہے، یہ ایک دن گیا تو دیکھا کوئی بندہ ہے شیعہ، سری پکڑ کے کہہ رہا مولا ایک گھر دلا دو، پریشان ہوں، بے کس ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مولا نوکری نہیں ہے اچھی۔ اس کے دل میں امام نے خیال ڈال دیا، اس نے دلا دیا، اس نے کہا کہ گھر چاہیے، آؤ۔ تو نہیں بھائی امام سے گھر کا نہیں، آؤ۔ تو جو اپنے گھر کے لیے گھر بیچ کے پیسہ رکھا تھا، اس نے کہا اسے گھر دلا دیا، اور اب خود دعا کر رہے تھے، خود کہتا ہے ایک دن زیارت کر کے پلٹ رہے تھے، ایک آدمی نے پشت پر میرے ہاتھ رکھا، اور اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو یہ کر کے امام سے، اپنے تمہیں کیا چاہیے اپنے مولا سے؟ تو ایک بار یہ مڑ کے دیکھا، اس نے کہا دیکھو، اگر تم مولا کی طرف سے آئے ہو تو مولا کو تو میرے دل کی بات پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اگر تم کہیں اور سے آئے ہو تو میں تم سے کیوں کہوں گا کہ مجھے کیا چاہیے، ٹھیک، جا کے کہہ دینا مولا سے کہ میں وہ بندہ چلا گیا، اور پلٹ کے جب آیا تو ہاں، اس نے کہا مولا نے کہا ہے تمہارے مرنے سے ایک ہفتے پہلے تمہیں بتائیں گے کہ تم کب اس دنیا سے چلیں گے، اور جس وقت تمہاری روح نکلنے والی ہوگی تمہارے سرانے آئیں گے، یہی تمہاری تمنا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور تمہارے گھر کا بھی انتظام کریں گے، الحمدللہ۔ دیکھیں، تو آج ایسا نہیں ہے، میں ایک بات اس واقعے سے کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ مکمل کر دوں اور پھر آتا ہوں پلٹ کے، کہ وہ کہتے ہیں، ان کی اولاد کہتی ہے خدا کی قسم، ہمارے بابا کو ایک دن آئے، بولے بیٹا اگلے جمعے کو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اے میرے لال، جمعہ کے بعد میرے جس کمرے میں مجھے لٹاؤ وہ خالی کر دینا۔ تو مجھے کیوں یہ سب کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹا
تمہیں بتائے دیتا ہوں، مجھ سے مولا نے کہا ہے تم اتنے بجے کمرہ خالی کر دینا، ہم تمہارے سرانے ہوں گے جب تمہاری روح پرواز کر رہے ہوگی، اور ہم ہی نہیں ہمارے اجداد بھی آئیں گے. خوب جی وہ لڑکا کہتا ہے خدا کی قسم ابا نے کہا جاؤ باہر. چاہے گئے ہم تو ہم دیکھتے تھے کہ کیسے ہمارے گھر میں نور آ رہا ہے اور سیدھے کمرے میں چلے جاتے. اور دیکھ پا رہے تھے. ہاں جی اور ہمارے بابا سلام کرتے تھے، مولا السلام علیکم، آپ آئے، آپ نے وعدہ پورا کیا، آپ نے ایسا کیا. وہ ہم آواز بھی سنتے تھے ان کی. خوب اب دیکھیے آج آنا چاہتا ہوں. آج سچ یہ ہے، کون ایسا آدمی ہے جس کو نہیں پتا کہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مولا اللہ کے نمائندے ہیں، تو یہ تو بہت صاف بات ہو گئی حجت کہ جو خدا پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے وہی امام مہدی علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. ہم جی سے تھوڑی امام کچھ اور چاہتے ہیں. جی آج آپ ان کے اجداد کی سیرت موجود ہے یا نہیں موجود؟ جی جی ہے نا موجود. تو بالکل کوئی ایبسلیوٹلی. آج جناب علی علیہ السلام، رسول اللہ اور امام حسن، امام حسین، امام چہارم، سب کی سیرت موجود ہے. بالکل جناب زہرا کی اور سیرت ہم تو موجود کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے راستے ہیں. چلنا چاہتے ہیں اور چل رہے ہیں. جی یہ بھی دعوے دار ہیں جی ہم چل رہے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اپنی للہیت کھو دی ہے اور کیا کر لیا ہے، دنیا داری کی طرف بہت چلے گئے، اٹیچ ہو گئے. اور سچ پوچھیں کہ اماموں کی سیرت کی جھلک بھی ہم سب میں نہیں نظر نہیں آتی. جی بالکل. ورنہ آپ کبھی سوچئے شیعہ کے پرابلمز کے لیے کسی کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں. جس کے وقت کے امام ہو انہیں کیا ضرورت ان ہے کو کسی کیا اور ضرورت. کے پاس اور پلٹنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ خود اماموں نے ایک سسٹم ہمیں بتایا ہے، وہ سسٹم کے تحت اگر چلے ہم تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو چیز ہے کہ بھئی کون سی چیز ہمیں مولا سے نزدیک کرے گی، بہت کلیئر ہے. وہ کام جو مولا کو پسند ہے وہ کر لیں، وہ ہمیں اللہ امام سے نزدیک کر دے. بالکل. انہی چیزوں میں سے ایک کیا ہے، خود امام نے فرمایا ہے. دیکھیں اگرچہ یہ بات جو ہے روحانیت کی طرف جاتی ہے، لیکن سچائی ہے یا نہیں ہے اس میں. آپ کسی کے لیے بھی، امام نے کسی سے ایک جملہ کہا تھا اور بہت معقول جملہ کہا. اس نے کہا مولا میں بہت تڑپتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی تڑپتے ہیں. اچھا جملہ فرمایا جتنا درد تمہارے وجود میں میرے لیے ہے میں بھی اتنا ہی درد تم سے رکھتا ہوں. کن لی اکن لکا، تم ہمارے بن جاؤ ہم تمہارے ہیں. مولا ہے، ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی. ہمیں بننے کی ضرورت ہے مولا کا، ہمیں پلٹنا ہے، مولا وہی ہے. جی اب یہی ایک بات آئی ہے آپ کے، تو میں اور اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. دعائے عہد میں ایک آئیڈیل چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، کیسا چاہے ہوتا ہے، وہ اس میں آیا ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں دو تین، بہت لمبی نہ ہو جائے بات، اس لیے میں دو تین عرض کر دوں. ہم کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ یومی ھذا، اے اللہ میں آج کی صبح اپنے مولا سے بیعت کرنے میں تجدید کر رہا ہوں، رینیو کر رہا ہوں. عہدن و عقدن و بیعتن فی عنقی، میں عہد کرتا ہوں اور معاہدہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں اپنی گردن میں. لا احول عنہا ولا ازول ابد. اب آتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ، اے اللہ ہمیں مولا کی نصرت کرنے والا قرار دے. جی نصرت آپ کیسے کریں گے امام کی؟ خوب اب ایک ظاہر سی بات ہے، نصرت کرنے کے لیے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور بھی مولا کی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے مولا؟ ابھی ایک مثال میں دیتا ہوں. کسی نے بڑی زبردست بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مولا نے کہا جاؤ وہ جانور ٹھنڈی لگ رہی ہے اس کو، اس کے لیے ٹھنڈک سے بچنے کا انتظام کرو. جی اب کیا ہے، اگر آپ سے کہا کہ جاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ نصرت ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک, ہم ان کی بات پر عمل عمل کر کر رہے ہیں, رہے اطاعت کر تو رہے ہیں. یہ جی. جو چیز ہے کہ بھئی کبھی مولا کے حکم کی جانور کو شیلٹر فراہم کرنے میں بھی نصرت ہے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ امام وقت جو ہے. کہہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. جی. اب اس میں آتا, اس کے بعد آیا ہے 8 چیزوں میں سے, تو ایک نصرت کرنے والوں میں قرار دے. تو اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہم مولا کی کون سی چیز میں نصرت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج غیبت کے زمانے میں ایک چیز جو خود اماموں نے بتائی ہے, فرمایا ہمارے کسی بھی غریب شیعہ, دور دراز کا شیعہ جس کی رسائی امام تک نہیں ہے, جی, اس کو دین کی باتیں پہنچا دو, یہ ہماری نصرت. بالکل ٹھیک. دیکھیں, یہ تو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنا ہے. جی. یہ تو ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. جی. آج آپ کبھی سوچئے یہی بات آئی ہے تو کہہ دوں ون ٹی وی یہ کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہے نا, کوشش کر رہا ہے. جی. یہ ذریعہ آج کا لیٹسٹ ذریعہ بھی ہے کہ جی. دنیا میں مثلا یہ ذریعے سے بڑی آسانی سے لوگوں پیغام تک پہنچتا ہے. جی. اور اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جی. آپ یقین کریں, میں ابھی جو ہے ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا اور ہزاروں کلومیٹر دور, وہاں جب گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے مجھے کہاں سے سنا ہے کہ آپ مجلس کے لیے مجھے آپ نے دعوت دی. ان کا مجلس صاحب ون ٹی وی سے. دیکھیے یعنی یہ بات کتنی الحمدللہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چینل ون وہاں تک پہنچ رہا ہے ویورز, جہاں عام انسان کے لیے پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. بالکل بالکل, آپ اگر کوئی انسان جانا چاہے تو اتنا آسان نہیں ہے اس جی, کے یعنی کتنا ٹریول اور کرنا وہ بھی ہوگا. بہت مصیبت ہے. اب یہی مثال ہے, ابھی ایک چینل چلانے کے لیے ہم شیعوں کو کسی اور کے محتاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جی. سچ پوچھئے. جی. اب کیا آج واقعاً تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا, پھیلانا امام کی نصرت نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی ہے نا. تو پھر کیوں ہم اس بارے میں جو ہے کوتاہی کرتے ہیں, غفلت میں رہتے ہیں؟ جی. جبکہ امام کا پیسہ ہے, ہمارا تو نہیں ہے. نہیں, ایبسلیوٹلی ہمارا تو نہیں ہے نا, وہ تو پیسہ بھی انہی کا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے مولانا صاحب. یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل ون بھی آج ایک وہی کوشش کر رہا ہے جس کے ذریعے ہم ہمارے وقت کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ہم نے ہمارے پروگرام کے آغاز میں ڈسکس کیا اور مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا کہ ہر وہ چیز جو پروردگار عالم کو ناپسند ہو, جھوٹ بولنا, لوگوں کے رشتے خراب کرنا, لوگوں میں درار ڈالنا, صلے رحم نہیں کرنا, کسی کا مذاق بنانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہماری زندگی میں کافی عام ہیں, یا ہم یوں کہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر یہ آپ کی اور میری زندگی کا حصہ ہے تو ہمارے وقت کے امام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام سے ہماری ملاقات ہو, امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو, تو ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑنا ہوگا جو پروردگار عالم کو اور ہمارے وقت کے امام کو پسند نہیں ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. يا صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان الأجل